अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, कहते हैं कि ताकत का अपना कानून होता है और ताकतवर को किसी से ताल्लुकात अच्छे रखने की ज़रूरत भी नहीं होती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही को ले लें, उन्हें परवाह नहीं है कि आलमी ताकतें नाराज़ हो रही हैं, दुनिया नाराज़ हो रही है, इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो बोल रहे हैं, मगर मिस्टर प्रेसिडेंट के जहन में जो मंसूबे हैं वो एक एक करके उन पर अमल करते ही जा रहे हैं। हत्ता कि यूरोपीय यूनियन जैसे दोस्तों और रशिया, चाइना जैसे हरीफों का फ़र्क भी दुनिया के चौधरी को महलूज़ खातिर रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, बल्कि साफ नज़र आ रहा है कि ये ज़रूरत भी दूसरों की है। डोनाल्ड ट्रंप कभी हमसाया मुल्क कनाडा और मादनी दौलत से माला माल ग्रीनलैंड पर कब्ज़े का इरादा ज़ाहिर करते हैं, तो कभी अपने ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स यानी यूरोपीय यूनियन को छोड़कर रिवायती दुश्मन रशिया की तरफ अमन का हाथ भी बढ़ाते हैं। कहीं वो अफ़गानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने की प्लानिंग करते हैं, तो कहीं वो जंग से तबाहाल गाज़ा को फ़लस्तीनियों से खाली करवा कर वहाँ दुबई तर्ज का साहिली शहर बनाने की ख्वाहिश भी करते नज़र आते हैं। सिर्फ यही नहीं, अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने मेक अमरीका ग्रेट अगेन के नारे के तहत क्या दुश्मन क्या सब पर इजाफी इम्पोर्ट टैरिफ लगाकर जो उन्होंने एक तिजारती वो जंग छेड़ने जा रहे हैं, इस पर बड़ी बात भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है। ट्रंप की तरफ से रशिया, चाइना और इंडिया समेत जिन 100 ममालिक पर इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान को अमेरिका में जाहिर है चीज़ें एक्सपोर्ट करने पर 17% की बजाय 29% टैरिफ देना पड़ेगा। अमरीकी सदर के इस ऐलान के बाद सिर्फ आलमी मंडियां ही नहीं, अमरीका की ट्रेड मार्केट भी सदमे में है कि आगे होगा क्या। इंटरनेशनल मालियाती इदारे और इक़्तिसादी माहिरीन ट्रंप के इस फैसले को आलमी तजारती निज़ाम पर एटम बम गिराने जैसा मान रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले को अपने मुल्क के लिए यौम आज़ादी का नाम दे रहे हैं। ट्रंप का ये मानना है कि अक्सर मुल्क अमरीका को अपनी प्रोडक्ट्स फ़रोख्त करके खूब डॉलर्स बनाते हैं, मगर अमरीका से कुछ नहीं ख़रीदते या बहुत कम ख़रीदारी करते हैं, जिसका हमें तो नुकसान हो रहा है। ये सोच है डोनाल्ड ट्रंप की। मिसाल के तौर पर माली साल 2024 में पाकिस्तान ने अमेरिका से लगभग $2 अरब मालियत का सामान उन्होंने इंपोर्ट किया पाकिस्तान ने, जबकि हमारी बरामदात का हजम $5.4 अरब रहा। यानी पाक अमरीका तजारत पाकिस्तान के हक़ में है और पाकिस्तान की बरामदात के लिए जो अमरीका है ये बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के लिए, और यहाँ से पाकिस्तान जो है वो खूब पैसे ज़ाहिर है कमाता है। जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ से बैलेंस भी होता है। अमरीकी सदर के इस फैसले पर जहाँ कुछ मुल्क अमरीका के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं, वहीं कुछ मुल्क कहते हैं ना जवाब अल जवाब का सिलसिला, अमरीका पर जवाबी इजाफी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ट्रंप की तजारती जंग का फातेह कोई नहीं होगा बल्कि सब हारेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी दुनिया भर में होने वाली ट्रेड को कैसे मुतासिर कर सकती है, इसके पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत पर क्या असरात होंगे। दूसरा हम सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से क्या सुपर पावर अमरीका आलमी तन्हाई की तरफ भी जा सकता है। अमरीका को क्या कोई ऐसा मुल्क है जो आंखें दिखाने की जुर्रत कर सके। इसके अलावा और बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पर मुझे बात करनी है। सीनियर सियासतदान हैं, इंटरनेशनल इनके तज्ज़िये जो हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मसाइल हों, इंटरनेशनल मसाइल हों, इनकी सब पर बड़ी गहरी नज़र होती है। पाकिस्तान में आजकल बलूचिस्तान के मसाइल को लेकर जो बहस चल रही है उस पर भी इनकी गहरी नज़र है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आपका। अमेरिका से मेरे ख्याल में शुरू कर लेते हैं कि अमेरिका सबको आंखें दिखा रहा है। लगता है कि ट्रंप को जो दूसरी बारी मिली है, ट्रंप साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो दुगना तिगना हो गया, तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब और अपने ही लोगों को आंखें दिखा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, एक नई तिजारती जंग छेड़ दिया उन्होंने। मुशाहिद साहब, एक चीज तो वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप इस वक्त उस अमेरिका की सदारत कर रहे हैं, उस अमेरिका के लीडर हैं जो अमेरिका जवाल पर है। जो अरूज पर अमेरिका था वो तब्दील हो चुका है। 20 साल 25 साल पहले की बात करते थे लोग वाहिद सुपर पावर की। अब आपने कहा कोई पावर है जो आंखें दिखा रहा है, चाइना उनको आंखें दिखा रहा है, रशिया उनको आंखें दिखा रहा है, ईरान उनको आंखें दिखा रहा है। तो दुनिया एक तब्दील हो चुकी है, वाहिद सुपर पावर अमेरिका नहीं रहा।
خود امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کیا کہا تھا پہلی سٹیٹمنٹ میں 20 جنوری کو کہ وی لیو ان اے ملٹی پولر ورلڈ، کہ اب دنیا یونیپولر نہیں رہی. اور دوسرا مسئلہ ان کا یہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ٹیکس سسٹم بنایا ہے سرمایہ داری نظام میں، امیروں کے ٹیکس کافی کاٹے ہیں، تو ان کے پاس تو ریونیوز کا بڑا ایشو رہا ہے، اس لیے وہ زبردستی وہ پیسہ بہانہ بنایا ٹیرفز کا. لیکن اصل میں تو امریکہ کی معیشت کا ایک بحران ہے کیونکہ وہ جنگجو اکانومی ہے، اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ $2 کھرب انہوں نے زبردستی کہا ہے یو اے ای اور سعودی عربیہ کو کہ وہ انویسٹ کریں امریکہ میں جا کے. تو یہ بنیادی چیز ہے، اور اس وقت دنیا کا عالمی سب سے بڑا تجارتی ملک امریکہ نہیں رہا، وہ چین ہے. مشاہد صاحب، اس سے آپ ٹرمپ کے زوال کی طرف دیکھ رہے ہیں حالات کو یا امریکہ کے زوال کی طرف؟ اس سے تو ایک اور میسج ملتا ہے نا کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے. آپ دیکھیں کینیڈا کو بھی آنکھیں دکھانے سے گریز نہیں کرتا، اور ہم جو واویلا مچاتے تھے کہ ہمیں پرائیورٹی نہیں دی جاتی، انڈیا کو دی جاتی ہے، ٹیرف ادھر بھی لگ رہے ہیں. تو امریکہ تو کسی کا دوست نہیں ہے. ہمیں تو یہ بات 20-25 سال پہلے پتہ چل گئی تھی. ہم نے امریکہ کا ساتھ بھی دیا، ان کی حمایت بھی کی، سر جنگ میں کیا، چین کی صلح بھی ان سے کروائی، افغان جنگ میں بھی ان کے ساتھ دیا، ہر دفعہ دیا. ہمیں تو ہر دفعہ انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا تھا. ہمیں تو یہ بات پاکستان کو تو کم سے کم معلوم تھی، پاکستانی عوام کو معلوم تھی. شاید ہمارے حکمرانوں کو یہ پوری طرح پتہ نہیں رہا کیونکہ ان کا ابھی تک لو افیئر چلتا رہتا ہے امریکہ سے، لیکن یہ بات تو ہمیں تو معلوم تھی. اب دنیا کو بھی معلوم ہو گئی ہے کہ امریکہ ایک ریلائبل ساتھی، ریلائبل حلیف نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک اپنے خود غرض طریقے سے اپنے جو مقاصد ہیں، اپنے مفادات ہیں، اس کو ترجیحات دیتا ہے. تو اچھی بات ہوئی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے جو الائنسز بنائے تھے وہ بکھر رہے ہیں. چین کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. 193 ملک دنیا کے 193 ممبرز ہیں یو این کے، اس میں سے 140 ممالک کی اس وقت تجارت چین کے ساتھ زیادہ ہے بنسبت امریکہ کے ساتھ. تو چائنا کو فائدہ ہوگا اس کا، اور دنیا آپس میں تجارت جو ہے ہمارے علاقے میں بھی اور علاقوں میں بھی باہمی تجارت بڑھے گی. تو یہ بڑا واضح سبق مل گیا سب کے لیے. تو ایلان مسک کی جو اس پر ان کی انٹرفیرنس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھلے ہاتھ دے دیے ہیں، ضرورت سے زیادہ ایلان مسک کی جو ہے وہ انٹرفیرنس بڑھا دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پیسے کے زور پہ سب کچھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایلان مسک کا رول مثبت ہے میرے خیال میں. ایلان مسک ایک کامیاب بزنس مین ہے، اور امریکہ کی جو بیوروکریسی ہے، امریکہ کا جو گورننس سسٹم ہے، وہ اندر سے زنگ لگ گیا ہے، کھوکھلا ہو چکا ہے، گورننس پور ہے. اور ان کے اندر اگر آپ امریکہ، میں تو جاتا رہتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں ریسنٹلی آئی ہوں. ہاں ریسنٹلی آپ نے دیکھ لیا، ان کے ایئرپورٹس دیکھ لیں، ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں، ان کے سکولز دیکھ لیں، ان کا کافی پسماندگی کا حال ہے. کوئی بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ رہے وہ، اور خاصے بڑے مسائل، شہروں جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر جو گند ہے، جو ہوملیسنس ہے، جو اور ایشوز ہیں، وہ بہت سیریس ایشوز ہیں. تو وہ مسک ٹھیک کہتا ہے کہ یہ جو امریکن بیوروکریسی ہے واشنگٹن میں بیٹھی ہوئی ہے پکی نوکریوں کے ساتھ، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. اس کو یو نیڈ اے اسٹرانگ اینڈ پروفیشنل اور لین بیوروکریسی کی ضرورت ہے. تو مسک کے میں ویو سے اگری کرتا ہوں. یہ بلکہ ہمیں پاکستان میں بھی ایلان مسک کی ضرورت ہے. ہمارا بھی زنگ لگا ہوا ہے سسٹم میں، گورننس کا، بیوروکریسی کا، لال فیتے کا. عوام کی خدمت تو نہیں کر رہے نا لوگ بیوروکریسی. پاکستان میں بھی پاکستان کے لحاظ سے بڑے ایلان مسک ہیں، لیکن آپ وہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. پاکستانی ایلان مسک بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ہمارے ہاں دعوے دار ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہ کرتے کچھ نہیں ہے. ایلان مسک بات بھی کرتا ہے اور کام بھی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں صرف ہم نعرے مارتے ہیں، انگلی سے اشارے کرتے ہیں، ہم سخت بیانات دیتے ہیں، لیکن ہمیں جان نہیں، امپلیمنٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے میں. وہ باتیں کرتے ہیں ہم بہت زیادہ، لیکن زبانی جمع خرچ، لیکن جو ڈیلیور کرنے کی کانکریٹلی ریزلٹس لینے کی وہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، وہ واضح ہے، صرف بیانات تک ہے. اس لیے عوام تک کوئی فوائد نہیں پہنچتے ہماری گورننس کے. تو ہمیں بھی ضرورت ہے، سسٹم جو ہے یہ زنگ لگ گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، چاہے امریکہ ہو یا پاکستان ہو. بالکل صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی پاکستانیوں کو کہیں نہ کہیں، ظاہر ہے یہ خاص طور پی ٹی آئی والوں کو ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے لیے ایکٹیو ہیں، ان کی پارٹی ایکٹیو ہے، وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں. تو کیا امریکہ کی انٹرفیرنس آپ دیکھتے ہیں موجودہ جو سارا سینیریو پاکستانی پالیٹکس کا چل رہا ہے کہ وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے بعد تو کہاں بات پہنچ گئی ہے.
وہ اس کے بعد ہی سسٹمز کے اندر مذاکرات ہوئے قیدی نمبر 804 کے ساتھ. اس کے دوران ہی اس کے بعد یہ لوگوں کی جو ڈائلاگ خاموشی سے خفیہ طریقے سے ہو رہا ہے, اس کے بعد ہی یہ جو ان کے ادھر سے قانون سازی کی, اب تو قانون سازی کی بات ہو رہی ہے, وہ جو انہوں نے ایک قانون بھی پیش کر دیا ہے. تو میرے خیال میں حالات بڑے تبدیل ہوئے ہیں اور پاکستانی ڈائسپرا جو ہے اس وقت ایک بڑا ایکٹیو پلیئر بن گیا ہے, اور اس سے کافی میرے خیال میں ہمارے سسٹم میں کافی تحفظات بھی ہیں, خوف بھی ہیں, اور لوگوں کو تشویش بھی بڑی ہے. اس لیے جو اگر تھوڑا سا بہت فرق پڑا ہے سچویشن میں, اور جو اگر مذاکرات بھی جو ہوئے ہیں حال ہی میں, وہ اسی کے ٹرمپ کے نتیجے, خوف کے نتیجے میں ہوئے ہیں, اس کے بعد ہوئے ہیں. اور لیکن یہ حکومت تو بڑی خوش تھی کہ ہم نے شریف اللہ کا حوالے کر دیا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمارے تو وہاں سے شکریہ کے پیغامات آ رہے ہیں. یہ تو پھولے نہیں سما رہے تھے خوشی سے کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا, وہ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے کچھ کریں یا ادھر انٹرفیئر کر جائیں. تو ہاتھ ہو گیا. ٹرمپ کا سٹائل ہے, وہ اپنی جو پالیسیز ہیں وہ سیپریٹ رکھتا ہے. اس نے مودی کو تھپکی بھی دی واشنگٹن بلا کے, اور مودی کے خلاف ٹیرفز بھی لگا دی ہے, اور مودی کو پریشر بھی ڈال دیا. تو وہ کوئی وہ علیحدہ بات ہے, وہ علیحدہ بات ہے. وہ ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پچھلے 50-60 سالوں سے امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک خاص خصوصی درینہ تعلقات ہیں, اور وہ کبھی ٹوٹے نہیں ہیں, اور وہ قائم رہے ہیں ہر دور میں, ہر حکومتوں میں, چاہے امریکہ میں تبدیلی آئے یا پاکستان میں تبدیلی آئے. وہ اپنی جگہ قائم ہے, اور اب بھی قائم ہیں اور قائم رہیں گے, کیونکہ وہ ان کے مشترکہ مفادات بھی ہیں اور ایک پرانا قربت اور تعلق بھی ہے. لیکن جو سیاست کا ایشو ہے وہ علیحدہ ہے, اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ وہ تو پریشر پاکستان پر بڑھ رہا ہے ڈائسپورا سے بھی اور ان کی کانگریس سے بھی. تو اس کا آپ اینڈ ریزلٹ کیا دیکھتے ہیں, عمران خان کا جیل سے باہر آنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال ان کو ریلیف مل جائے گا. اس سال؟ یہ آپ کی انفارمیشن ہے یا آپ کا انالیسز ہے؟ یہ مشاہد حسین کا مشاہدہ ہے. یہ مشاہد حسین کا مشاہدہ ہے کہ عمران خان کو اس سال 2025 میں ریلیف مل جائے گا. وہ ریلیف ہوگا وہ ڈیل کی شکل والا ریلیف ہوگا یا عدالتی ریلیف ہوگا؟ دیکھیں جی, جو میں نہیں کہتا کہ اس کی فارم کیا ہوگی, لیکن آپ نے ہسٹری دیکھی ہے پاکستان کی. بے نظیر بھٹو کو بھی 1984 میں ریلیف ملا تو امریکہ سے ملا. میاں صاحب کو بھی 2000 میں ریلیف ملا تو امریکہ سے ملا. اور عمران خان کو بھی جو ریلیف ملے گا وہ بذریعہ واشنگٹن ملے گا. اور وہ میرے خیال میں سیکنڈ ہاف آف دس ایئر, بجٹ کے بعد کہہ لیں یا جون جولائی کے بعد 2025 میں مل جائے گا انشاءاللہ. تو عمران خان باہر آئیں گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو ایسے بہت سارے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ آپ کا کیا مطلب ہے عمران خان باہر آ جائے, ہم سب لوگ اندر چلے جائیں؟ تو مطلب کہ جو ایک خوف ہے نا کہ وہ شاید باہر آئے گا, ہم اندر چلے جائیں گے. میں اسپیسیفکس کی بات نہیں کر رہا, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جو حالات چل رہے ہیں وہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ اس طرح نہیں چل سکتا, اس میں تبدیلی آئے گی. اس کی کیا شکل ہوتی ہے, کیا فارم ہوتی ہے, کیا ارینجمنٹ ہوتا ہے, وہ پھر ڈیپینڈ کرے گا اس حالات میں. لیکن یہ جو حالات جو کہ دو چل رہے ہیں اس طرح نہیں چلیں گے, اور ایک تبدیلی آئے گی جو میرے خیال میں جو میں کہتا ہوں دست شفا کی ضرورت ہے, ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. اس سے پاکستان کے جو مجموعی حالات ہیں, سیاسی حالات ہیں, بلوچستان کے حالات ہیں, خیبر پختونخوا کے حالات ہیں, کیونکہ ہم کتنے فرنٹس پہ لڑیں گے. آپ دہشت گرد بھی ہیں, سیاسی محاذ بھی ہے, صحافتی محاذ بھی ہے, عدالتی محاذ بھی ہے, معیشت کے محاذ بھی ہے, تو بیرونی محاذ بھی ہے. تو اتنے محاذ پر کسی ملک یا سسٹم کا لڑنا بیک وقت ممکن نہیں ہے. تو اگر آپ ریلیف دیں گے سیاسی طور پر اور اس میں فرق پڑے گا حالات میں, تو ملک کے لیے فائدہ ہوگا. حالات ذرا سنبھلیں گے, استحکام آئے گا, تو ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور لوگ بھی سکھ کا چین لیں گے انشاءاللہ. صحیح. ایسے حالات میں بلوچستان پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے آپ سے. ان حالات میں یونٹی کی بھی ضرورت ہے, اس مسئلے کو حل کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن ہمیں تو جب سے سمجھ بوجھ آئی ہے بلوچستان کے حالات, ہم یہ پڑھ بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, اور ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ بلوچستان کے حالات میں مداخلت نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہوگی مداخلت. سیاستدانوں کا جو رول ہونا چاہیے وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آیا. جنرل مشرف کے دور میں 2005 میں ایک رپورٹ تیار ہوئی,
وہ بھی ہم نے وہ وقت بھی دیکھا, دور دیکھا, آپ کی بگٹی صاحب سے ملاقات, پھر 2 سال پہلے اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا, رپورٹس بنی, حالات کا جائزہ لیا گیا مشاہد حسین سید صاحب, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. 2005 کی رپورٹ میری رپورٹ تھی. جی آپ کی تھی. پارلیمنٹری کمیٹی کی, میں چیئرمین تھا اس کا. جی. اور وہ رپورٹ ایسی تھی کہ جو نواب اکبر خان بگٹی سے لے کے آسما جہانگیر تک یا اختر مینگل صاحب تک یا محمود خان اچکزئی صاحب, سب نے بلوچستان میں تسلیم کی تھی. انفارچونیٹلی وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ابھی بھی وہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے. سردار اختر مینگل صاحب کی جو رپورٹ تھی 2 سال پہلے, وہ میں نے ڈرافٹ کی تھی, میں ممبر تھا اس کمیشن کا, اور وہ چیئرمین تھے. اس میں افراز صاحب خٹک صاحب, رضا ربانی صاحب, اسد عمر صاحب, کوسا صاحب اور لوگ بھی موجود تھے. تو یہ دونوں رپورٹ اگر آپ امپلیمنٹ کر دیں تو جس میں مسنگ پرسنز کا ایشو کور ایشو تھا اور بلوچستان کے اپنے عوام کے حقوق کا ایشو ہے, تو آپ کے 70% مسئلے بلوچستان کے حل ہو جائیں گے. کوئی راکٹ سائنس نہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ فلانی جگہ جائیں گے, یہ ہم خود اٹس اے مین میڈ پرابلم, اور ہم حل کر سکتے ہیں اگر آپ کی نیت ہو, اگر آپ کی ہمت ہو, اور اگر آپ کی ویژن ہو. ایز سمپل ایز دیٹ. نہیں, سیاستدانوں کا جو رول ہونا چاہیے صرف یہ کہہ دینا کہ ہم جو ہے نا وہاں پر کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر ہمارے کتنے وزیر اعظم گزرے ہیں, کبھی کسی نے 2 دن سے زیادہ بلوچستان میں گزارا؟ یہاں کے وزیر کتنا کو وہاں جاتے ہیں, کتنا کو وہاں کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کتنی کو پالیسیز بنائی جاتی ہیں, کتنی پالیسیز پر امپلیمنٹیشن کی کوشش ہوتی ہے؟ صرف باتوں کی حد تک آج تک سیاستدانوں نے پورا ہی کیا ہے سب کو. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. ہماری سیاسی قیادت جو ہے, نام نہاد سیاسی لیڈر, وہ اس میں فیل ہو گئے ہیں. پاکستان کا جو وفاق ہے اس کی بنیاد 4 اکائی ہیں جو برابری کی بنیاد پر ہیں, جس میں بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے. ان کو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے. کوئی بم کا دھماکہ ہوتا ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر جاتے ہیں فاتحہ کرنے کے لیے, مذمت کرنے کے لیے, اور پیسے دینے کے لیے, کمپنسیشن کے لیے. اس کے علاوہ کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی جان نہیں. مجھے یاد ہے کہ 5 جولائی 2022 کو یہ ہماری پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس تھا, اور میں نے ایشو ریز کیا تھا. سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی, اس کے جنرل باجوہ تھے چیف آف آرمی اسٹاف, کہ ہم نے کہا, اور DGISI بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے, کہ یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے دھبا ہے پاکستان کے لیے, آپ اس کو حل کریں. اور انہوں نے کہا کہ میں قانون سازی کریں, ہم تیار ہیں تعاون کرنے کے لیے. یہ فوج کی سربراہ نے کہا. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, تو میں نے کہا شہباز صاحب یہ بڑا اچھا بات کریں آرمی چیف, آپ ایشو آگے لے کے چلیں, پہنچے تاکہ مسئلہ تو حل کریں. لیکن اس کے بعد بس جان ہی نہیں, خوف زدہ بہت ہے. ہم اپنے سائے سے ڈرتے ہیں, اپنے عوام سے ڈرتے ہیں, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتے ہیں, باہر کے لوگوں سے ڈرتے ہیں. تو خوف کی بنیاد پر کیا پالیسی بنا سکتے ہیں؟ تو آپ نے اگر اتنی بھی ہمت نہیں کہ آپ کی عوام کے حقوق کا تحفظ کریں یا مسنگ پرسنز کو بازیاب کر سکیں, تو پھر کیا رہ گیا آپ میں؟ صرف آغاز حقوق بلوچستان شروع کر دینا یہ آپ کی جیت نہیں ہے. بالکل, یہ تو ملازمت ہو رہی ہے, ملازمت کر رہے ہیں, جھنڈے لگے ہیں گاڑیوں میں, اور تنخواہیں مل رہی ہیں, کہ عہدے ملے ہوئے ہیں, لیکن یہ حکومت تو نہیں ہے نا, وہ تو بس گزارا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ سسٹم اس طرح چل رہا ہے. آپ کی رپورٹ کے مطابق جو 2005 کی جس رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں, ڈائیلاگز کی ضرورت ہے, آپریشن کی ضرورت ہے, جو یہ سب کر رہے ہیں. ڈائیلاگ اور ڈائیلاگ ان لوگوں سے ہے جو پاکستان کے لیے وہ اندر کا, اور اس کو سب لوگ, نواب اکبر خان بگٹی صاحب واز اے گریٹ پیٹریوٹ, ایک بڑے عظیم محب وطن پاکستانی تھے, ان سے بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو ڈائیلاگ کریں, جو لوگ تیار ہیں, ان کے حقوق. اگر کسی کو آپ نے ڈسپیئر کیا ہے, انفورسڈ یا مسنگ پرسن ہے, یہ زیادتی قانون کی خلاف ورزی ہے. پاکستان وہ ملک ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا, جو انہوں نے کہا تھا بھگت سنگھ جو برٹش کہتے تھے دہشت گرد ہے, اس کے حقوق کی بات قائد اعظم نے اسمبلی میں کی تھی, گاندھی خاموش تھا. تو ہم تو ہمارا تو ڈی این اے میں ہے ہیومن رائٹس, فریڈم آف اسپیچ, ایکسپریشن. تو ہم کوئی افریقن ملک نہیں یا کوئی عرب ملک نہیں کہ جہاں لوگ خاموش رہے اور بولے نا. ہمارے لوگ تو بولتے ہیں. ہم نے جنگ آزادی جو لڑی ہے, اور 1857 ہو یا 1947 ہو, وہ تو پھر وہ عوامی قوت کے ذریعے لڑی ہے نا. بالکل, تو قائد اعظم کی قیادت میں جو 1947 میں ہوا تھا. بالکل صحیح. مشاہد صاحب, یہ تو اندرونی ایک دہشت گردی کا چیلنج ہے. پھر بارڈر پار سے جو کچھ ہو رہا ہے, جو TTP کے اٹیک ہیں, افغان طالبان آپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا وہ ایک چائے کی پیالی نے جو ایک طوفان برپا کیا تھا, جس کا آج تک بھگتا بھی جا رہا ہے, تانے بھی مل رہے ہیں کہ لا کر بسایا گیا,
اور یہاں پر سب ان سے بات چیت کی گئی، لیکن آج دیکھیں آج آپ سے کوئی بھی بات کرنے کے تیار نہیں ہے. وہ افغان طالبان جو گارنٹی دیتے تھے کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یہ حالات کس نہج پہ آ گئے ہیں کہ وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کسی گارنٹی میں آنے کو تیار نہیں ہے اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ پاکستان میں there is no doubt، جیسے آپ نے بھی کہا کہ بیرونی مداخلت ہے، انڈیا کی مداخلت ہے، افغانستان کی مداخلت ہے، بالکل کوئی ڈاؤٹ. کراس بارڈر ٹیررزم کا ایشو ہے ہمارے دونوں سرحدوں کی طرف سے، مغربی اور مشرقی. لیکن جو افغانستان کی پالیسی تھی ہماری، وہ تو ہم نے بنائی تھی نا، وہ غلط مفروضے پہ بنائی تھی، اور وہ افغانستان پالیسی فیل ہو چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے بری طرح. اور یہ مفروضہ ہی غلط تھا. بلکہ جب وہ بریفنگ ہوئی تھی 5 جولائی 2022 کو، اس میں بھی شامل تھا، جو اس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اور جنرل فیاض نے بریفنگ دی تھی، وہ ڈی جی اس کو تھے، وہ کور کمانڈر تھے، اور یہ شہباز صاحب پرائم منسٹر تھے. تو ہم نے 4 لوگوں نے اس سے اختلاف کیا تھا. ایک میں تھا، ایک بلاول بھٹو تھا، ایک محسن داور تھا، اور سینیٹر مشتاق صاحب تھے. تو ہم نے بات کی تھی کہ کیا یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کون گارنٹر ہے، کیا ہے. تو وہ ہماری غلط پالیسیز ہیں، چلیں اس کی تلافی کی جائے، اب وہ غلطیوں کا ازالہ کیا جائے اور ہم کریں. آپ دیکھیں نا، امریکہ نے بات کی افغان طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی کی ہے، ہمارے تھرو نہیں کی. تو آپ دیکھیں نا، اب تو ڈائریکٹ ڈائلنگ ان کی بھی ہو گئی ہے. اور افغان طالبان کو تو چین نے، یو اے ای نے، ترکی نے، ایران نے، روس نے، اور اب امریکہ نے بھی ڈی فیکٹو تو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ حکمران ہیں، ان سے بات کی جائے. تو ہم اپنی پالیسیز ذرا ریویو کریں کہ کہاں ہم سے خامیاں ہوئیں، کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں، اور اگر غلطیاں کرنی بھی ہیں تو پرانی غلطی نہ دہرائیں، نئی غلطیاں کریں. بالکل. اور یہ اسلحے کا کیا کرنا ہے؟ امریکہ پالیسی تو بنا رہا ہے، کیسے نکلے گا؟ اور کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ اسلحہ یہاں ہمارے پاکستان کے خلاف استعمال ہونا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. امریکہ کو کیسی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ یا تو نکال کے لے جائیں، پاکستان کے خلاف وہ اسلحہ استعمال نہ ہو. دیکھیں جی، ہم پاکستان میں جو ہیں، ہم پاکستانی امریکہ کی نالائکی، امریکہ کی ناکامی، امریکہ کی غفلت کے ذمہ دار نہیں ہیں. سن 2022 میں رپورٹ آئی امریکن ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی کہ $7 ارب کا اسلحہ امریکی فوج چھوڑ کے بھاگی ہے، جس میں 78 جہاز ہیں، 40,000 ملٹری وہیکلز ہیں، یعنی کہ جیپ، ٹرکس اور اس طرح کے جو ملٹری وہیکلز ہیں، اور 3 لاکھ اسلحے کے ایکوپمنٹ ہیں، اور اس کی ٹوٹل مالیت $7 بلین ہے. بھئی اگر آپ مخلص ہوتے ہیں، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کہتے ہیں پاکستان آپ کا حلیف ہے ہمارے، آپ نے ہمارا ساتھ دیا یہ 9/11 کے بعد، یہ کچھ اسلحہ آپ کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو گفٹ کر دیتے ہیں. تو آپ جو چھوڑ کے گئے ہیں تو آپ کی نیت ہی خراب تھی، آپ کی نالائکی بھی تھی. تو اب آپ نالائکی کی، اب نالائکی سے زیادہ آپ کا زور نیت پہ ہے، نالائکی سے زیادہ نیت. آپ بکتے ہیں پھر آپ طالبان سے آپ نے مار کھائی ہے، جس طرح آپ بھاگے تھے 15 اگست 2021 کو. شرمناک شکست تھی امریکہ کی ویتنام کے بعد، کمبوڈیا کے بعد. تو اب وہ اس کا بھگتے ہیں. تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطی تو اعتراف کر دی. ٹرمپ نے یہ کم سے کم خوبی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے. اس نے کہا کہ ہمارے جنرلز فیل ہو گئے ہیں، ہماری CIA فیل ہو گئی ہے، افغانستان میں ہم ناکام ہو گئے ہیں. وہ واحد امریکن سیاستدان ہے جس کی جرت تھی. نہ اوباما میں جرت تھی یہ، نہ بش میں، نہ بائیڈن میں یا کلنٹن میں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے، ہم فیل ہو گئے. تو کم سے کم ٹرمپ نے یہ تو تسلیم کیا. تو اس سے اب آگے چلیں، اور آپ میرے خیال میں اب ایک ہی راستہ ہے کہ انگیج کریں، اور ہم بھی پریشر ڈالیں. افغان طالبان حکومت جو ہے، ہمارے جو علاقائی دوست ہیں، ہمسائے ہیں، روس ہے، چین ہے، ایران ہے، وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں، تاجکستان، ترکمنستان، ازبیکستان، جو ہمسائے افغانستان کو، سب کو خدشہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اور امریکہ کو بھی خدشہ ہے کہ داعش جو ہے وہ ایک خطرہ ہے، امریکہ کے لیے بھی عالمی خطرہ ہے. تو ہم ایک علاقائی حکمت عملی تیار کریں، ایک ریجنل اسٹریٹجی، جس سے پھر ہم اپنا مقصد بھی، ہمارا جو قومی مفاد ہے، اس کو دفاع کر سکیں گے کہ دہشت گردی ایکسپورٹ نہ ہو پاکستان کے اندر فرام افغانستان. اور انڈیا جو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، انڈیا جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا سب سے بڑا دہشت گرد پھیلانے والا ملک ہے اس خطے میں، اس کو تو بے نقاب کرے نا. ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں کہ افغانستان سے یہ ہو رہا ہے، ہندوستان کی کیوں نہیں بات کرتے؟ اب ہندوستان کی بھی بات کریں، ان کو بھی بے نقاب کریں. تو وہ ان کا جو پیسہ چل رہا ہے را کا، سی پیک کے خلاف، چین کے خلاف، بلوچستان میں استعمال ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں استعمال ہو رہا ہے، یہ تو کھلی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ تو کھلی بات ہے، سب کو معلوم ہے. تو امریکن میڈیا میں بھی آ چکا ہے، واشنگٹن پوسٹ میں، دا گارڈین میں، کہ انڈیا
پاکستان کے خلاف کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے, اپنے دہشت گرد بھیج کے قتل عام کر رہا ہے, بم بلاسٹ کر رہا ہے, اور کلبھوشن یادو اس کی مثال ہے کہ وہ جاسوس بھی ہے اور دہشت گرد بھی ہیں. تو یہ تو پاکستان جب ڈوزیئرز بھی پیش کر چکا ہو تو یہ تو دنیا کی بھی ناکامی ہے نا کہ دنیا روک نہیں پا رہا. ہمیں بولنا چاہیے. پچھلی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی پچھلے مہینے, ابھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ہم ممبر بھی ہیں اس کے, 13 مارچ کو غالباً ہم نے تو افغانستان کی بات کی, ہم نے ہندوستان کا ذکر ہی نہیں کیا. تو ہم بھی ذرا ہمت کریں, ذرا اپنے ہاتھ نہ ملتے رہیں یا پسینے چھوٹ جاتے ہیں جب ہندوستان کا ذکر آتا ہے. کھل کے بات کریں, اس کو موقع ہے, آپ ایکسپوز کریں. ہم ان کے بارے میں سچ تو بولیں. ہندوستان ہمارے بارے میں جھوٹ بولتا رہتا ہے. 5 فلمیں وہ بنا چکا ہے. بالا کوٹ میں جو مار پڑی تھی ان کو 26 فروری 2019 میں, دا فائٹر ابھی نئی فلم آئی ہے بالی ووڈ کی, وہ منسٹری آف پروپیگنڈا بنا ہوا ہے ان کا. تو ہم کم سے اتنا جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے بارے میں, تو ہم ان کے بارے میں سچ تو بولیں نا کہ ہندوستان کر کیا رہا ہے اصل میں پاکستان کے خلاف اور خطے میں کیا کر رہے ہیں. بہت شکریہ مشاہد حسین سید ساتھ تھے. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جب سے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور اور مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے, تب سے یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ جب تک کوئی باقاعدہ بات ہو نہیں جاتی, کچھ طے ہو نہیں جاتا, تب تک اس کو صیغہ راز میں رکھیں, خفیہ رکھیں. پھر یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو قائل کیا ہے کہ دوبارہ طاقتور حلقوں سے بات چیت ہونی چاہیے, جس پر عمران خان نے نیم رضامندی ظاہر کی ہے. حالانکہ ہم سب تو یہ جانتے ہیں کہ شروع سے ہی عمران خان صاحب کی خواہش رہی ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس اختیار ہے, بات چیت انہی سے ہونی چاہیے, رزلٹ بھی وہیں سے نکلے گا. اب ان خبروں پر سینیٹر عرفان صدیقی نے یہ رد عمل دیا ہے کہ عمران خان تو پچھلے 1.5 سال سے قائل ہیں اور آوازیں دے رہے ہیں. گنڈاپور ان لوگوں کو قائل کریں جن سے عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں. عرفان صدیقی کا مشورہ اپنی جگہ, مگر مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف تو اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے ایسا کوئی ٹاسک نہیں ملا. ٹاسک ملنے نہ ملنے پر جہاں پارٹی کی سینئر لیڈرشپ لاعلم ہے, وہیں پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی جب بھی بات کرے گی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرے. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے؟ یہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر زبان زدعام یہ بات کیوں ہو رہی ہے, کون ہے اس کے پیچھے, کیوں یہ پروپیگنڈا ہے؟ پھر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی جو خبریں ہیں یہ بہت عرصے سے چل رہی ہیں. چند دن پہلے پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی نے اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سواتی پر مبینہ کرپشن کے الزامات لگائے اور شکایات احتساب کمیٹی کو بھیجی تھی, جس پر اسپیکر بابر سواتی نے اعظم سواتی کو جھوٹا کہا اور کہا کہ وہ اپنا جو موقف ہے عمران خان کے سامنے رکھیں گے. اسی طرح پی ٹی آئی کی احتساب کمیٹی نے سابق وزیر خزانہ اور صحت کے پی تیمور سلیم جھگڑا پر کرپشن کے الزامات کی تحقیقات وہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تیمور سلیم جھگڑا پر 36 ارب روپے کی کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات ہیں. تیمور سلیم جھگڑا نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپنی ہی حکومت پر انہوں نے سوال اٹھا دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے تقریباً 10 کروڑ روپے کے اپنے ایسٹ ظاہر کیے, اثاثے ظاہر کیے, جبکہ وزیر اعلیٰ کے مطابق انہوں نے 1 سال میں پارٹی پر 75 کروڑ روپے خرچ کیے. یعنی اثاثے ظاہر کر رہے ہیں 10 کروڑ کے, پارٹی پر خرچہ کر رہے ہیں 75 کروڑ کا. احتساب کمیٹی علی امین گنڈاپور کی اس بات پر غور کیوں نہیں کر رہی ہے؟ یہ تیمور سلیم جھگڑا سب سوال اٹھا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی قیادت میں اتنے اختلافات کیوں پیدا ہو گئے ہیں؟ عمران خان سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو مکمل اختیارات دیے ہیں اور کے پی اسمبلی میں جنید اکبر کی طرف سے کی گئی تعیناتیوں کو واپس لینے کی ہدایت کی ہے. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کی فائنل کال میں متوقع نتائج نہ ملنے پر جنوری 2025 میں عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو ہٹا کر جنید اکبر کو پی ٹی آئی کے پی کے کا صدر بنایا تھا اور صوبائی کابینہ میں تبدیلی کے اختیارات بھی دیے تھے. اب سوال یہ ہے کہ جنید اکبر کی گئی پھر تعیناتیوں کو واپس کیوں لیا جا رہا ہے جب عمران خان نے اختیارات جنید اکبر کو دیے تھے؟ کیا یہ عمران خان کا جنید اکبر پر عدم اعتماد ہے یا عمران خان سے بالا بالا ہی سب کچھ ہو رہا ہے؟
پی ٹی آئی قیادت میں ان اختلافات کے بیچوں بیچ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی عمران خان سے مخصوص لوگوں کی ملاقات پر بھی سوال اٹھائے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا, دوسرے کیسے مل رہے ہیں. منگل کے روز اعظم سواتی اور بدھ کے روز علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کے اڈیالہ جیل کے دروازے ان کے لیے کھلے تھے. جیل حکام کی طرف سے یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ عید کی چھٹیوں میں کسی کی ملاقات نہیں ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور, بیرسٹر سیف اور اعظم سواتی کی ملاقات کیسے ہوگی؟ کس نے کروائی یہ ملاقات؟ کس کا کوئی خاص پیغام تھا جو لے کر گئے؟ علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کی ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ میں بات کروں گی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا. علی محمد خان صاحب, جو علیمہ خان صاحبہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ جب یہ واضح آرڈر تھا کہ عید کے دنوں میں کسی سے ملاقات نہیں ہوگی, تو ایسا کیا تھا کہ ان کی اور سلمان اکرم راجہ کی تو ملاقات ہونے نہیں دی گئی؟ اعظم سواتی چلے جاتے ہیں, گنڈاپور صاحب چلے جاتے ہیں, بیرسٹر سیف چلے جاتے ہیں, تو پھر ان ملاقاتوں کو جوڑا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی ٹاسک دیا گیا ہے. یہ کیا ہے سارا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عید کے بعد آپ کے ساتھ پہلا پروگرام ہے, تو آپ کو اور آپ کے ناظرین کو گزشتہ عید مبارک. خیر مبارک. دیکھیں, علیمہ آپا نے خان صاحب کے لیے بڑا سٹینڈ لیا ہے. جو کوئی بھی ایک مثالی مشرقی جو ہماری خاتون ہوتی ہیں, بہنیں جو اپنے بھائی کے لیے, والد کی جو ایک مشکل وقت میں سٹینڈ لیتی ہیں, میں سمجھتا ہوں انہوں نے قابل فخر کردار ادا کیا ہے اپنے بھائی کے لیے. لیکن چونکہ وہ پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہر بات پہ ہمیں کامنٹ اپنی جماعت کے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنا چاہیے. اپنے بھائی سے ان کا ایک جذباتی لگاؤ ہے, اور اس سلسلے میں وہ بات کرتی ہیں. لیکن سوال تو وہ سیاسی لوگوں کے لیے اٹھاتی ہیں نا. جی میں عرض کروں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں, ان کا ایک تو اپنے بھائی کے لیے جو ایک جذباتی لگاؤ ہے, اس سلسلے میں وہ بات کر دیتی ہیں. ہم ان کی دو وجہ سے رسپیکٹ کرتے ہیں, یا کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں, دو وجہ سے رسپیکٹ کرتا ہوں. ایک تو ان کی اپنے بھائی سے کمٹمنٹ تو خان صاحب کی وجہ سے بھی قابل احترام ہے. دوسرا وہ خود بھی کافی عمر کی خاتون ہے, ہماری والدہ صاحبہ کی عمر کی ہیں, اور ایک سٹینڈ لے رہی ہیں. مشکل میں ہے, بھائی ان کا جیل میں ہے 6 دنوں سے, خود انہوں نے جیل کاٹی ہے, ان کی بہن نے جیل کاٹی ہے, ان کے جو بھتیجے ہیں, جو اپنا بہن کے بیٹے ہیں, وہ جیل میں ہیں اور فیملی تکلیف میں ہے. جہاں تک ہماری پولیٹیکل لوگوں کی ملاقاتوں کا تعلق ہے, میں ایک پولیٹیکل کامنٹ اس پہ کروں گا. 24 نومبر کے احتجاج کے بعد میری بھی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہونے دی گئی, حالانکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس وقت آرڈر تھا. پھر وہ چیف جسٹس صاحب بھی چینج ہو گئے, نئے آ گئے ہیں. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے اڈیالہ جیل انتظامیہ باوجود عدالت کے آرڈر کے وہ نہیں مجھے الاؤ کرتے. لیکن جو ہمارے دوست اندر جا رہے ہیں, اگر میں نہیں جا پا رہا, وہ جا رہے ہیں, تو میں اس پہ بھی خوش ہوں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا ساتھی جو ایک سینئر لوگ ہیں جا رہے ہیں. اب 2-3 لوگوں کی بات عید کے دنوں میں آئی ہے, ایک ایک کر کے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک اعظم سواتی صاحب گئے ہیں, گنڈاپور گئے. سواتی صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ ہوا میری ملاقات نہیں ہوئی, حالانکہ میں جاننا چاہ رہا تھا, لیکن اکثر ان کے کیسز ہوتے ہیں وہ وہاں چلے جاتے ہیں. خان صاحب کو ان پہ کافی ٹرسٹ رہا ہے, اور انہوں نے بھی بڑی قربانی دی ہے, سب کو اس کا پتہ ہے. اور ابھی حال ہی میں 3-4 اکتوبر کو جو احتجاج ہوا تھا, اس پہ بھی کوئی میرے خیال میں 4 یا کوئی 3 مہینے کی اس طرح سے کوئی زیادہ ہی جیل کاٹ کے ابھی وہ نکلے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی بات ایسی ہو جو ہمیں یا کسی کو ناگوار گزرتی ہو, لیکن ان کی کمٹمنٹ یا لائلٹی پہ کم از کم میں تو مجھے اعتماد ہے. اب جہاں اپنا گنڈاپور صاحب کی بات ہے, اس وقت فرنٹ پہ تو گراؤنڈ پہ دیکھیں, سوشل میڈیا پہ ہر جگہ بہت سے لوگ بات کریں گے, گراؤنڈ پہ تو گنڈاپور صاحب ہی لڑے ہیں. احتجاج میں بھی سارا لیڈ کیا ہے. اور ابھی جو ہمارے جو قیدی ہیں, آج بھی میرا پورا دن قیدیوں میں گزرا ہے. جو ہمارے قیدی ریلیز ہوئے ہیں, میرے جو حلقے کے ہیں مردان میں بہت سو کے پاس گیا ہوں, ابھی کافی سارے رہتے ہیں. ان سب کے مچلقے جمع کرنا, وکلاء کا انتظام کرنا, ان کو فائنانسز کا انتظام کرنا, سارا گنڈا پوری کر رہے ہیں, یا ان کے بھائی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. تو ان کا ایک رول ہے. اب کیا ان کو خان صاحب نے رول دیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اور آپ نے 2-3-4 بار اس پہ بات کی ہے. جی میرے خیال میں
اگر ان کی جگہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہوتا, دیکھیں اب میں ہوں یا کوئی اور ہے, جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں گا, اب بیرسٹر گوہر ہیں, چیئرمین ہے تحریک انصاف کے, سب سے بڑا عہدہ ہے نا خان صاحب کے بعد, یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جنرل سیکرٹری ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی ریاستی عہدہ نہیں ہے. میں ایم این اے ہوں, میرے پاس کوئی ریاستی عہدہ ایسا نہیں ہے. جو بھی ریاستی عہدے پہ ہوگا, چاہے گنڈا پور صاحب میں زیاد بکر عمر جو بھی ہوگا, اس سے اسٹیبلشمنٹ رابطہ کرے گی نظام چلانے کے لیے. کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ کا, ریاستی داروں کا رابطہ رہتا ہے. تو کیا گنڈا پور صاحب کا رابطہ ہے؟ میرے خیال میں بالکل رابطہ ہے, آج سے نہیں ہے, جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں تب سے ان کا رابطہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا ابھی موجودہ خان صاحب نے پھر ان کو ٹاسک دیا ہے کہ بات کریں؟ اس پہ میں کنفرم نہیں کر سکتا, کیونکہ گنڈا پور صاحب سے میرا رابطہ تقریباً روز دوسرے تیسرے دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا, کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر جا سکتے ہیں وہ کہ بات کریں آپ, یا عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں, دیکھیں میں اور ہمارے جیسے بے شمار لوگ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, اور بہت سے عام پاکستانی جو کارکن نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں, یا ایون وہ بھی, جیسا ابھی میں عید میں سارا ادھر گزرا, حالانکہ سیکورٹی کنڈیشن کوئی بہت اچھی نہیں تھی, لیکن میں عید اپنے حلقے میں کی ہے. جتنے عام لوگ ملے ہیں, مطلب ہر بندہ جو آپ سے ملتا ہے وہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے نا, نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے, یا لیکن کہیں نہ کہیں آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ ہے, یا عمران خان صاحب کی یہ سوچ ہے کہ بات مسائل کا جو حل ہے, یا پی ٹی آئی کی جو مشکلات کہہ لیں یا ریلیف کہہ لیں, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے, اسی لیے ان سے بات کرنا ضروری ہے. کیا آج بھی آپ لوگوں کے اندر یہ ادراک ہے؟ علی محمد خان صاحب, اس سوال کا جواب میں لوں گی, مجھے ایک بریک لینی, چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے میں آپ کو خوش آمدید ہم آپ کو کہتے ہیں. علی محمد خان صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما میرے ساتھ ہیں. بریک سے پہلے جو میں نے سوال چھوڑا تھا کہ کیا یہ حقیقت ہے, اسی بات کا ادراک ہے آپ لوگوں میں آج بھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات ہوگی تو بات بنے گی؟ میں ایک بات شروع کی تھی, وہ کمپلیٹ کر کے اسی پہ آتا ہوں, بہت شارٹ بات کروں گا. ابھی عید پہ گاؤں میں جو ماحول ہوتا ہے اس میں بہت سے لوگ آتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہر کوئی پی ٹی آئی کا ہے, ہمارے مخالف بھی ہوتے ہیں, کیونکہ گاؤں کا ماحول ایسا ہوتا ہے, غمی خوشی میں عید پہ آپ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کا اچھا کلچر ہے کہ آپ مخالفین کی بھی فاتحہ پہ یا عید مبارک پہ آپ چلے جاتے ہیں. عام لوگوں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ سب لوگوں کو اس کی ایک فیلنگ ہے کہ یار چیزیں بہت کوئی آگے چلی گئی ہیں, چاہے پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہے, وہ بھی ان کی میں بات کروں, ہر کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب کو آنا چاہیے باہر, اور سسٹم نارملائز ہو, ملک آگے بڑھے. یہ جو روز کی دنگا مشتی ہے, جو روز کی پکڑ دکڑ ہے, اور یہ جو لڑائی مار کٹائی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی لوگ چاہتے ہیں, کیونکہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی. عید سے پہلے اتنا بڑا واقعہ ہوا خیبر پختونخوا میں, جو کارٹلنگ پہ اٹیک ہوا تھا, اس میں بہت سے بے گناہوں کی جان گئی ہے, اس کی بڑی فیلنگ ہے یہاں پہ. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے دونوں کاموں کے لیے, معاشی ترقی کے لیے بھی اور امن و امان کے لیے بھی, کیونکہ اس وقت جو جتنی چیزوں سے ہمارے ادارے, ہماری فوج نبرد آزما ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے قوم کم از کم بہت بڑی باتوں پہ ایک پیج پہ ہو. بالکل, اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی, اور خان صاحب اندر ہیں وہ مسئلہ. آپ نے کہا کیا ادراک ہے, جو آپ کا سوال ہے وہ اہم ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل ہے, اور یہ فیلنگ ضرور ہے. بالکل, میں اس بات سے تو اگری نہیں کرتا کہ سیاسی لوگوں سے بات ہونی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان سے بھی ہونی چاہیے, لیکن اس وقت ڈیسیجن میکنگ کہاں پہ ہے؟ ڈیسیجن میکنگ کا پلڑا جو ہے وہ سیاسی قوتوں کی بجائے غیر سیاسی قوتوں کی طرف زیادہ اس کا جھکاؤ ہے. کیونکہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا, 8 فروری کے الیکشن کے دن تک, جب تک میاں شہباز شریف وزیر اعظم نہیں تھے یا زرداری صاحب صدر نہیں بنے تھے, تو یہ جو فارم 47 کا سارا رولا رپا ہوا ہے, جو ہمارا سارا جو میں ڈیٹ اس پہ ڈاکہ پڑا ہے, یہ تو واضح ہے کہ اس کو اس وقت تو ظاہر ہے جو نادیدہ طاقتیں ہیں یا جو مقتدرہ ہے یا جو بھی ہے, اس کا ایک رول اس میں رہا ہے. تو پھر ادھر سے وہ آپ لوگوں کو کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے اسٹیبلشمنٹ ریلکٹنٹ کیوں ہے؟ بیریئر کیا ہے کہ بات چیت ہو نہیں پا رہی ہے؟ کیا وجوہات ہیں ایسی؟ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیل آپ کر نہیں سکتے جو ادھر سے کچھ ڈیمانڈ ہو رہا ہے؟ بات چیت پہلے بھی شروع ہوئی تھی, برملا اظہار کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے لیڈران کی طرف سے, تو کہاں آ کر بات رکتی ہے؟ دو وجوہات مجھے لگتی ہیں. میں
آپ کو ظاہر ہے کچھ باتیں جو پارٹی کے اندر ہوتی ہیں، میری عادت کا پتہ ہے، زمانہ ہو گیا ہے میڈیا پہ، میں تو اندر کی بات میڈیا پہ نہیں کرتا. جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ آپ نے بات کرنی ہوتی ہے، جو پارٹی پالیسی ہے اس پہ آپ نے بات کرنی ہے. اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے اناؤں کی جنگ لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس پہ محترم عمران خان صاحب نے کئی بار یہ بات کی ہے. اس کی امپارشل انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل کمیشن سے کرا لیجیے گا. آپ جو ہے اپنا جو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں CCTV کی وہ آپ لیں. اگر ہمارے لوگ اس میں انوالو ثابت ہوتے ہیں ہم ان کو پارٹی سے بھی نکالیں گے، اس کو کنڈیم بھی کریں گے. جو غلط ہوا ہے اس کو تو خان صاحب نے کنڈیم کیا ہے، جس نے آگ لگائی ہے، جس نے وہ غلط کیا ہے. لیکن جس چیز سے ہم انکاری ہیں، جس سے عمران خان صاحب انکاری ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے وہاں آگ لگائیں، فلانا کریں. خان صاحب یہ پارٹی کی پالیسی نہیں کی. اب یہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کرنا عمران خان صاحب سے، جو مجھے فیلنگ ہے، یہ میں انفارمیشن نہیں، جو میڈیا میں ڈسکشن ہوتی ہے، جو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بھائی جیسے ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ پہلے شاید عید سے پہلے یہ بات کی تھی کہ خان صاحب اس پہ معافی مانگے 9 مئی پہ. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی کہ معافی میں اس چیز پہ مانگوں گا جو میرے سامنے آ جاتی ہے، جو ثابت ہو جاتی ہے. خان صاحب نے جو غلط ہے اس کو تو غلط کہہ دیا. اگر اس طرح معافی والی بات ہوتی ہے تو پھر ہم بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ادھر سے معافی کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ادھر سے معافی کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے؟ نہیں، میں کہہ نہیں رہا، میری فیلنگ ہے کہ جو مجھے فیلنگ لگتی ہے کہ یہ جیسے رانا صاحب بات کر رہے ہیں تو اس ملک کے اپنا سابق وزیر داخلہ ہیں، اپنی جماعت کے مین لوگوں میں سے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب کا باہر نکلنا یہ میرے نقطہ نظر میں یہ میرے لیے اہم بات ہے. ابھی مشاہد حسین سید صاحب میرے پروگرام میں تھے، انہوں نے یہ آپ خبر کہہ لیں، وہ تو اس کو اپنا مشاہدہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے امریکہ کی انٹرفیرنس پہ بات ہوئی یہاں کے پولیٹیکل سسٹم کے لحاظ سے. ان کا مشاہدہ یہ ہے کہ 2000 ان کا مشاہدہ خبر ہی ہوتا ہے 2025 میں اسی سال کے مڈ میں آفٹر بجٹ کے بعد عمران خان کو ریلیف مل جائے گا. اب وہ پھر میں نے سوال کیا کس شکل میں ہوگا، ڈیل کی شکل میں ہوگا، عدالتی ریلیف میں ہوگا؟ تو میں شکل تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ امریکہ کی ہی انٹرفیرنس ہے کہ بی بی کو بھی ریلیف ملا تھا، نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف ملا تھا، اور اب ریلیف عمران خان کو بھی امریکہ کی وجہ سے ہی ملنا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا مشاہدہ نہیں، خبر ہی ہوتی ہے، تو وہ خبر دے گئے آج کہ 2025 میں یہ ہو جائے گا اور مڈ میں ہو جائے گا آفٹر بجٹ. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ میں اپنی ایک بات مجھے جو ضروری لگتی ہے میں کرنا چاہتا ہوں. ان کی بات بھی اہم ہے. مشاہد بھائی جو ہیں وہ باخبر آدمی ہیں، غیر ذمہ دار بھی نہیں ہے. میں اتنا مجھے پتا ہے وہ ویل ریڈ پرسن، ویل کنیکٹڈ. تو ان کی بات اگر ہے تو میں اس کو ہلکا نہیں لوں گا. لیکن میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی اور سسٹم کی نارملائزیشن، اگر کسی کا یہ خیال ہے موجودہ حکومت میں کہ صرف خان صاحب کی ضرورت ہے، میں اس سے اگری نہیں کرتا. میں یہ بھی نہیں کرتا کہ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے. ہمیں ہمارا لیڈر بھی باہر چاہیے، ہمارے کارکنان بھی باہر چاہیے. جو PTI پہ ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے، آپ یہ دیکھیں ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، ایشیا کی دوسری تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے، یعنی کہ جو چائنا کی ہے اپنا پیپلز ان کی جو جماعت ہے، یا پھر ادھر انڈیا میں جو 2 ہیں، اس کے بعد یہ تیسری چوتھی پانچویں بڑی جماعت ہے ایشیا کی. اس کا سینٹر مرکزی دفتر اسلام آباد میں ورکنگ میں نہیں ہے، لاہور ادھر آپ کا آفس ورکنگ میں نہیں ہے. آپ کوئی ایکٹیویٹی کریں، 23 مارچ کے لیے گیدرنگ کریں. یہ ابھی میں رمضان کے دنوں میں آخری ہفتے میں دلی میں کوئی افطاری تھی، کوئی دوستوں نے انوائٹ کیا، میں کہ یار مفت میں آپ کی گرفتاریاں ہو جائیں گی، نہ کرو. اور وہ ہوا، پولیس ادھر گئی. یعنی کہ ایک افطاری PTI والے نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں کیا آپ سمجھتی ہیں یا ہماری جو مقتدرہ ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ کیا یہ ملک کے لیے بہتر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کا ٹھیک ہونا ملک کی ضرورت ہے، صرف عمران خان یا PTI کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو جی مشاہد حسین سید کی بات پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں اس پہ ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی اچھا، یہ ویسے پالیٹکس میں ذاتی رائے نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے علی محمد کو نہیں بلایا، آپ نے تحریک انصاف کے ترجمان علی محمد کو بلایا. لیکن چلو اتنا عرصہ ہو گیا میڈیا میں، تیسری بار پارلیمنٹ میں ہوں تو تھوڑی سی جسارت میں کر لیتا ہوں. مجھ سے یہ اس چیز سے اللہ نے وہ کام لیا 9 اپریل کی رات. اب 9 اپریل آ رہی ہے جہاں میں نے امریکن انٹرفیئرنس کی بات کی تھی، جس کی بنیاد پہ ہماری حکومت گئی تھی، جس کو پارٹی اون کرتی ہے. ہمارا بیانیہ ہے کہ ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ ہے، ہمارا بیانیہ ہے کہ ہم غلام ہیں. میں کسی بھی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ہم کسی بھی ایسی انٹرفیئرنس کو ویلکم نہیں کریں گے جس میں اگر نکالنا غلط تھا خان صاحب کو حکومت سے تو ہم کوئی ریلیف بھی نہیں چاہیں گے. اس نکالنے پر بھی یو ٹرن لیا گیا, اس نکالنے پر بھی بارہا یو ٹرن لیا گیا, پھر کبھی اسٹیپ پھر کبھی کبھی پھر اسٹیبلشمنٹ کو نام لگایا گیا, پھر کبھی کہا گیا کہ یہ سیاستدانوں کی گیم ہے, سیاستدانوں اسٹیبلشمنٹ نے مل کر کیا ہے, پھر بڑے سوالات بھی پی ٹی آئی اس پر ہوتے رہے کہ آپ تو امریکہ کا نام لیتے تھے. میرا اس پہ مستقل ایک اوپینین رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی بھی یہ رائے تھی کہ یہ بڑا لوگوں نے ہوا بنایا ہوا تھا کہ ٹرمپ آئے گا تو پتہ نہیں ٹرمپ کیا کرے گا. میں پہلے ہی کہتا تھا کہ یار دیکھو ملکوں کے معاملات میں ریاستی مفاد دیکھا جاتا ہے, شخصیات کا تعلق یا وہ ان کی خواہشات نہیں کی جاتی. ٹرمپ کیسے اس طرح اچانک یونانیمس کرے گا؟ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس دن ٹرمپ کا الیکشن تھا میں خان صاحب کے ساتھ اندر تھا, جیل کے اندر تھا, ڈیالہ میں کیس چل رہا تھا, میرا خیال قادر تھا یا تو شفنا تھا. تو ان سے پوچھا گیا, خان صاحب ان سے پوچھا گیا میڈیا والوں نے کہ کیا ٹرمپ آپ کے لیے ٹویٹ کریں گے یا آپ کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے؟ بڑا مسکرا کے عمران خان نے کہا کہ نہیں, میں یہ توقع نہیں کرتا, ہمیں یہ توقع ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی نیگیٹو پالیسیز جو تھی اس کے مقابلے میں یہ والا جو ہے ٹرمپ یہ نیوٹرل رہے گا. دیٹس آل. خان صاحب یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ادھر سے ٹرمپ جناب فون اٹھائے گا تو ادھر کال کرے گا, ادھر ہماری جو بھی ذمہ دار ہیں پنڈی میں ہیں, اسلام آباد میں جو بھی ہیں وہ جناب اس کو چھوڑو. ایسے نہیں ہوتا جناب ملکوں کے تعلقات میں. تو یہ جو مشاہد صاحب نے اب بات کر دی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کیا اس پہ ٹھوس بات ہوگی. میرے تو خیال میں بجٹ کے بعد تو بہت دور کی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی عید کے بعد اس پہ کام شروع ہونا چاہیے. جتنی جلد یہ بات آگے بڑھے گی اتنا جلد تحریک کے ذریعے اور پریشر کے ذریعے سڑکوں پر آ کر کیسے. لاسٹ کوشچن. دیکھیں اگر پیور احتجاج کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. خیبر پختونخوا تو ریڈی ہوتا ہے ہر وقت, اور کیونکہ ادھر حکومت بھی ہے ظاہر ہے اس کا ایک ایج ہے آپ کو. پنجاب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پنجاب کی صورتحال نہیں, پہلے بھی ہمارے لوگ نکلتے رہے ہیں. پنجاب کی صورتحال ایسی ہے کہ وہ مستقل ہماری جماعت اپوزیشن میں رہی ہے. خان صاحب کی حکومت کے 3.5 سال نکال لیں, پھر آپ دیکھ لیں پیچھے چلے جائیں 3 دہائیوں تک ادھر ہم اپوزیشن میں ہی رہے. میں تو سلام پیش کرتا ہوں پنجاب کے ورکرز کو جتنی انہوں نے مارے کھائی ہیں اور جو انہوں نے تکلیف سہی ہے. تو یس وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے, لیکن میرے خیال میں ڈائیلاگ جو کسی بھی لیول پہ آگے بڑھا ہے اس میں بھی ایک کردار جو ہے وہ ہونا چاہیے. میں آپ نے جو اپنا حکومت کی نمائندے کی بات کی ہے پروفیسر صاحب کی, ذہن نام سے نکل رہا ہے ان کا, اپنا عرفان صاحب کی, اس پہ میں ایک کامنٹ کروں گا. دیکھیں اگر تو پیورلی اور پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے نا, جس میں برنکس مین شپ ہوتی ہے, جس میں آپ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں, ملکی مفاد بڑا پیچھے ہوتا ہے, آپ صرف اپنے پاور پالیٹکس میں ہوتے ہیں, تو ہاں وہ ٹھیک ہے. وہاں عرفان صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں, وہ اچھی سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے. ایک آدمی دیکھیں, ایک آدمی جو 3، 4، 5 نمبر پہ ہے, ایک جماعت کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی ساری تقریباً لیڈرشپ کی, ان کو اگر آپ حکومت تھما دیں ان کے لیے تو سونے پہ سہاگا ہے. تو اگر وہ صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ تو اس وقت کسی نہ کسی حد تک میرے خیال میں ان کی بات صحیح ہے کہ آپ جا کے ادھر ہی بات کریں جدھر سے ان کو حکومت ملی ہے. لیکن اگر آپ ملک کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ریاست کی بات کرتے ہیں, آپ 50-60 سال کی ویژن کی بات کرتے ہیں, تو اس جو تکلیف ہمیں آج ہے, خان صاحب جس تکلیف سے گزر رہے ہیں, کیا اس سے میاں صاحب نہیں گزرے, کیا اس سے بیوی محترمہ شہید نہیں گزرے؟ صحیح. تو اگر آپ نے سبق ہی نہیں سیکھنا اور آپ اس حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے, اگر آپ ملک کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں ان کی بات غلط ہے. پھر وہاں اس حکومت کی سیاسی لیڈرشپ کو بھی رول ادا کرنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہم نے حکومت بچانی ہے, ملک کو بعد میں دیکھیں گے, پھر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جا کے ادھر ہی بات کریں, اسٹیبلشمنٹ سے ہم سے کیا بات کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں میاں صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے, 70+ ہیں, وہ بھی داری صاحب کی تو صحت بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کو صحت دے. تو ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک کا کیا کر دیا ہے, 3 بار وزیر اعظم بن کے کیا کرنا ہے, کیا نکال لینا ہے. اب تو ملک کی بات کریں نا, اب تو ملک کی سوچیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سینما علی محمد خان صاحب میرے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.